अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, एक बार फिर पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं और आज भी ज़ाहिर है गुफ्तगू सुहेल अहमद सिद्दीकी से ही होगी। और आज बतौर शायर हम बताएंगे कि क्या क्या कारनामे खैर से मौसूफ़ ने अंजाम दिए। तो सुहेल अहमद सिद्दीकी अपने मुआसरीन में इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं कि इन्होंने नज़्म और गज़ल से शायरी का आगाज़ किया और फिर जापानी ज़बान से दरामद शुदा सिन्फ़े सुख़न हाइको की तरफ माइल हुए, तो उसमें तबाज़माई करते हुए बहुत नुमाया मकाम हासिल किया। और पहला मजमुआ कलाम भी हाइको शायरी पर मुश्तमिल है, जिसका उन्वान ही बहुत खुशकुन है। जी हाँ, खुशकुन है पतझड़। सुहेल ने 1998 में हाइको के फ़रोग़ के लिए जनूबी एशिया के अव्वलीन कसीर लिसानी अदबी जरीदे हाइको इंटरनेशनल जारी किया, जिसमें तनहा इस कदर अहम खिदमात अंजाम दी कि दुनिया भर में सुहेल, उर्दू और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। 25 आलमी ज़ुबानों में हाइको से मुताल्लिक़ मवाद शाया करके रिकॉर्ड कायम किया। हाइको इंटरनेशनल ने 300 से ज़ायद उर्दू और लगभग 50 इलाक़ाई शोरा को दुनिया भर में मुतारिफ़ कराया। हाइको गैर मुल्की शोरा की तादाद इसके अलावा है। इनकी तहरीक पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के बहुत से शोरा ने हाइको में तबाज़माई शुरू की और देखते ही देखते 100 से ज़ायद उर्दू हाइको मजमुआ हाय कलाम मंजर आम पर आए। सुहेल भी 1999 से मुसलसल हाइको मुशायरों में शरीक हो रहे हैं और 2001 में तो इन्होंने कोयटा में होने वाले मुशायरे में कराची की नुमाइंदगी की थी। तो सुहेल अहमद सिद्दीकी अंग्रेज़ी, आज़ाद अंग्रेज़ी नज़मों के 3 अजीम और ज़ख़ीम आलमी इंतख़ाबात यानी वर्ल्ड एंथोलॉजीज़ में शामिल वाहिद पाकिस्तानी शायर हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ये आलमी मजमुआ हाय कलाम अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोइट्री से शाया हुए, जबकि बरतानिया से शाया होने वाले आलमी अंग्रेज़ी इंतख़ाब हाइको में शामिल वाहिद पाकिस्तानी उर्दू शायर भी सुहेल ही हैं। तो आज हम सुहेल अहमद सिद्दीकी से बतौर शायर कुछ मालूमात हासिल करके अपनी नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जनाब, आते हैं सवालात की जानिब। अच्छा सुहेल, रस्मी सा सवाल है, अपने आप को तंगनाए गज़ल का असीर कहने वाला ये शायर हाइको की तरफ कैसे राग़िब हो गया भाई? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये नाम हमारे यहाँ 99% लोग गलत बोलते हैं, शायरों समेत। ये लफ्ज़ है हाइकु, काफ वाव पेश और मुख्तसर आवाज़ है हाइकु। हाइकु। अच्छा, तो मैं तंगनाए गज़ल का असीर अपने आप को कहता हूँ और मैं गज़ल को बहुत पसंद करता हूँ। और ये तंगनाए मैंने अज़राए तफन्नुन कहा कि बाज़ लोगों ने लिखा कि ये गज़ल तो एक तंगनाए है, इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वो लोग थे आम नाज़रीन को बताएंगे तंगनाए। हाँ, तंगनाए से मुराद तंग जगह, तंग रास्ता है। तो तंगनाए गज़ल मैंने वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं तंगनाए गज़ल का असीर हूँ। हमारे बुज़ुर्ग शायर थे इशरत उमानी मरहूम, उनसे पहली मुलाकात में जब मैंने कहा कि जी मैं तो असल में तंगनाए गज़ल का असीर हूँ, तो वो एकदम से चौंके, कहने के जी। तो मैंने फिर हंसते हुए वज़ाहत की, मैंने कहा मैं हरगिज़ तंगनाए नहीं समझता गज़ल को, ये मैंने उनकी तरफ इशारा किया जो समझते हैं। मगर मैं हाइकू में कैसे आया और किस तरह से उसमें मेरी रग़बत बढ़ गई, इसका बहुत मुख्तसर जवाब ये है कि मैं अपनी नौजवानी में बैक वक्त जापान कल्चरल सेंटर, कौंसल जनरल ऑफ जापान, अमेरिकन सेंटर और ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, तीनों का रुकन था। और मैं वहाँ जाया आया करता था, वहाँ से मैं किताबें जारी करवाता था, पढ़ता पढ़ाता था। तो हाइकू से मेरा तारुफ जब हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि ये सारा वो दौर है कि जब मैं इंटर साइंस में नाकामी के बाद इंटर आर्ट्स में आया और मैंने उसमें कामयाबी हासिल की बहुत अच्छी तरह 1985 में। तो 1985 में सहाफ़त का आगाज़ किया, तदरीस का आगाज़ किया वगैरह। तो उस दौर में मैंने वो मवाद पढ़ा जो आगे चल के बुनियाद बना मेरी अदब में इस सिंफ की तरफ ख़ास तौर पर रग़बत। ये हाइकू में दिलचस्पी की बात है। और इसमें आखिरी बात ये है कि 1998 में मुझे पहली दफ़ा शिरकत का मौका मिला एक हाइकू मुशायरे में, मुझे बुलाया गया था और 99 में मैंने बाकायदा शायरी कैसे से पढ़ा। अच्छा, ये चलें, आपने 2 चीज़ों को बता दिया कि हाइकू है ये और तंगनाए गज़ल क्या है। मैंने भी पहली बार ये सुनी है। अच्छा सुहेल, कोई शायर किसी की फरमाइश पर
کسی حادثے, کسی بات, کسی موضوع, کسی سانحے پر بھی شاعری کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ شاعری کر سکتا ہے, ایسا ہے آپ کا جواب ہاں میں, تو کیا وہ معتبر اور معیاری شاعری ہوگی یا بس محض ایک وقتی سلاٹ بھرنے کے لیے؟ اصل میں یہ سوال بہت اہم بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک متنازع فی بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سوال اس لیے رکھوایا گیا ہوگا کہ یہ شاید اپنی کوئی بڑائی بیان کریں. نہیں, بات یہ ہے کہ عملاً ایسا ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شاعر سے فرمائش کرے اور اگر وہ شاعر ہے تو وہ کچھ کہہ دے, ایک بات. دوسری بات معیار کی ہے, تو اگر کلام میں جان ہے تو معیار یقیناً ہوگا, نہیں ہے تو نہیں ہوگا. میں صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں جو میری اپنی پوری شاعری میں ہیں. وہ یہ کہ میری ایک دوست ہیں جو بیک وقت کئی شعبوں میں کام کر رہی ہیں, ہومیو ڈاکٹر, طبیبہ, ریڈیو اینکر, حجامہ تھراپسٹ, سماجی کارکن, بزنس وومن, ڈاکٹر سائرہ بانو. تو سائرہ دیکھ رہی ہوں گی پروگرام. سائرہ نے میرا انٹرویو کیا تھا 2019 میں ریڈیو کے لیے. اچھا, تو سائرہ نے مجھ سے کہا, اور یہ اب مجھے اگر صحیح سن یاد ہے 2019 کی بات ہے, سائرہ نے مجھ سے کہا کہ وہ چھاتی کے سرطان کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے, بریسٹ کینسر ویک ہے جی, تو اس پہ کوئی نظم کہہ دو. میں نے اس سے تھوڑی حجت کی, میں نے کہا دیکھو ایسے نہیں ہوتا ہے, کوئی فرمائش کر دی تم نے وہ, تو اس نے کہا نہیں وہ بس مجھے پتا تم کہہ دو گے. اور یہ تو سہیل ایک کاز ہو گیا. ہاں, نہیں مجھے پتا تم کہہ دو گے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا کہہ سن کے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا دیکھو کوئی آمد ہوگی میں کہہ دوں گا, وعدہ نہیں کرتا. ٹھیک, اچھا نہیں ٹھیک ہے نا, کوشش کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آمد ہوئی, نظم میں نے کہی. نظم تو کہہ لیا, اب اس میں آخری مصروں میں کچھ جو کہہ لیجیے مطابقت نہیں ہو پا رہی تھی. میں پریشان تھا تو میں نے سوچا ایک نام, میں نے کہا کسی مرد شاعر کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ہم چھاتی کے سرطان کی بات عورت کو لے کر رہے ہیں, تو یہ مرد شاعر اس طرح سے نہیں سوچ کے کہہ سکتا کہ ان مصروں کو کیسے گویا سیدھا کرنا ہے. میں نے اپنی ایک بہت محترم سینئر شاعرہ جو میری تدریس کی بھی سینئر ہیں, ڈاکٹر رخسانہ صبا سے رابطہ کیا. یہ بات میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپا وہ نظم تو ہو گئی ہے, یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا سناؤ. انہوں نے مصرے دیکھے سنے, انہوں نے کہا ہاں اس لفظ کو یوں کر لو, یوں. وہ نظم ہو گئی. وہ نظم ہو گئی, اللہ کے فضل سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. احباب میں نظم کا عنوان ہے نصف جہاں. نصف جہاں عورت ہے. بالکل. تو وہ نظم سنانے والی میں یہاں نہیں سناؤں گا, آپ نیٹ پر دے سکتے ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ سائرہ کی وجہ سے ہوا, ایک عورت کی وجہ سے ہوا. وہ کوئی مرد شاعر اگر مجھ سے کہتا تو شاید اس طرح سے مجھے خیال بھی نہیں آتا کہ میں اس موضوع پہ کہہ سکتا ہوں. ایک دوسری مثال یہ ہوئی, وہ بھی اتفاق سے خواتین سے متعلق ہے. عورت مارچ کا بڑا غلغلہ ہوا یہاں, غلغلہ نہیں غلغلہ, بڑا شور مچا, ہر سال ہوتا ہے, تماشا ہوتا ہے. تو میرے ایک دوست ہے جو شعبہ تشہیر میں, ایڈورٹائزنگ میں میرا جونیئر ہے, سید احمر علی بخاری. احمر ایک طویل عرصہ کراچی میں رہا ہے, ڈیرہ غازی خان کا, اور اس وقت اسلام آباد میں. احمر انتہائی ذہین شخص ہے, اور میں اس کی کیا تعریف بیان کروں. احمر نے مجھ سے کہا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کچھ سدباب ہونا چاہیے. یعنی عورت مارچ کے نام پہ جو اللہ گلہ ہنگامہ یہ وہ. تو وہاں بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھو اگر کوئی آمد ہوئی, کچھ ہوا, کہہ دوں گا, مگر یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اسی رات وہ نظم ہو گئی بغیر کسی خط و برید کے. اور نظم بقول شخص انتہائی جارحانہ انداز میں, بہت اگریسو ہے. وہ میں نے پڑھی بھی ویسی ہے, یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا. تو فقط جسم ہے کیا. ٹھیک, یہ عورت مارچ والوں کو میں نے والیوں کو والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے تو فقط جسم ہے کیا, روح نہیں. یہ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اب معیار اور سند کی بات کی جائے تو میں ناقدین کو دعوت دیتا ہوں, اپنے معاصرین کو دعوت دیتا ہوں, دیکھیں کلام اور بتائیں کہ یہاں کوئی جھول ہے. تو یہ معیار اور صنعت کی بات ہوتی ہے جی. اور نصف جہاں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ میں نے بھی اس کو باقاعدہ پروڈیوس کیا, اور پھر ہم نے نہ صرف اسے ماہ اکتوبر میں جو کہ بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کا مہینہ ہوتا ہے اس میں نشر کیا. اس کے علاوہ خواتین کے عالمی دن پر بھی نصف جہاں پر ہم نے یہ ٹریبیوٹ کیا, اور یہ محفوظ ہے لائبریری میں جی. اچھا سہیل, بات یہ ہے کہ یہ عروض کا سیکھنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے, باقاعدہ عروض کی تعلیم حاصل کرنا شاعر بننے کے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ شاعرہ نہیں ہیں, اس لیے
معافی, ٹھیک ہے, بلکہ صحیح لفظ معافی ہے, مگر آج عرب بھی معافی بولتا ہے. تو بات یہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ عروض نہیں ہے, یہ عروض ہے, عرض کرنے کا علم. اوکے, عروض ہے شعری گرامر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع بارہا آیا ہمارے سامنے, سننے پڑھنے میں اب بھی لوگ بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ عروض کا جاننا اس حد تک ضروری ہے کہ آپ اپنے اندازے قیاس تخمینے کی بنیاد پر یہ طے کر سکیں کہ جو میں نے کلام کہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک, اور عروض کی بنیاد اگر آپ عملاً شکل دیکھیں شاعری میں تو وہ ہے ردم پر, موسیقی پر. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, خاص طور پہ اپنے نو آموز نئے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی کلام گایا جا سکتا ہے تو وہ شاعری ہے, اچھا, اور نہیں تو وہ شاعری نہیں ہے. اسی بنیاد پر میں نثری شاعری کا قائل نہیں ہوں, حالانکہ میں فرینچ براہ راست پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہوں. وہ جو لوگ جن کو بہت زیادہ شوق ہے نثری شاعری کا, ان میں 100 میں سے کوئی ایک بھی فرینچ نہیں جانتا. تو اصل بات یہ ہے کہ عروض کا جاننا اس حد تک ضروری ہے کہ مثلاً میں ہائیکو کہہ رہا ہوں, میں ہائیکو کا چیمپئن مانا جاتا ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ فیلن فیلن فا, فیلن 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 فا, فیلن فیلن فا, 5 7 5 صوتی ارکان ساؤنڈ سلیبلز پر یہ نظم سے مصرعی پوری اتر رہی ہے کہ نہیں. اگر نہیں تو یہ ہائیکو نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. جیسے پنجاب گروپ ہے, وہ ایک تفصیل ہے ساری. تو اب میں مثال پیش کر دیتا ہوں لوگوں کے سمجھانے کی, اور میں جو موسیقی کی بات کر رہا تھا وہ بھی میں کر دوں, پھر عروض والی بات میں آخری کروں گا. کہ دیکھیے یہ آپ دیکھیے ایسے کہ مثلاً کیسا افسوں ہے, کیسا افسوں ہے, برف پڑی ہے چوٹی پر چہرہ گلگوں ہے. کیسا فیلن افسوں فیلن ہے فا, فیلن فیلن فا. مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہوں گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیسا افسوں ہے فیلن فیلن فا, برف پڑی ہے چوٹی پر فیلن 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 فا, چہرہ گلگوں ہے فیلن فیلن فا. یہ ایک بات. دوسری بات اس کی کہ اگر کسی کو عروض نہیں آتا تو کیا کرے, اور کیا سرے سے عروض جانے بغیر بھی شاعری ہو سکتی ہے. تو دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے, وہ جو انگریزی میں کہی گئی ہے نا, یہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پوئٹس آر بورن, شاعر بنایا نہیں جا سکتا, جو آج کل بہت بڑے پیمانے پہ بلکہ شاعرات بنائی جا رہی ہیں, اور متشاعرات ہی ہیں وہ, تو شاعر بنایا نہیں جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ جن کو عروض نہیں آتا سیکھیں, اچھی بات ہے. مجھے بھی باقاعدہ نہیں آتا, کچا پکا آتا, ٹھیک, مگر یہاں پہ ہے موسیقی کا استعمال, کہ جو ہمارے ایک معاصر شاعر نے بتایا کہ جی اس کو آپ اس طرح لے لیجیے کہ سارے گاما پا فیلن فیلن پا, سارے گاما پا, سارے گاما پا, سارے گاما پا دا, سارے گاما پا. اور آسان ترین اس کو ایک صاحب نے مزاحن کہا اپنے ایک دوست سے, یہ بھی شاعر, کہنے کا یار یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا کریں. کہنے کے سگریٹ کی ڈبی پر ٹک ٹک کر کے انہوں نے بجایا تک دن تھا. یہ تبلے پہ بجا کے دیکھ لیں, تک دن تھا. ہمارے ایک سینئر شاعر ہیں, تبلے کے ماہر ہیں, نام میں نہیں لوں گا مصلحتاً, تو وہ عروض کے بھی ماہر ہیں. اب ان کے پاس کوئی ایسا بیوقوف پہنچے گا نا تو وہ اس کو تبلے سے سمجھا دیں گے, تک دن تھا فیلن فیلن فا, تک دن تھا فیلن 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 فا, تک دن تھا فیلن فیلن فا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عروض نہیں آتا تو آپ کو کم از کم یہ بات تو پتا ہو نا کہ جو آپ شعر کہہ رہے ہیں اسے کیسے تولنا ہے, کیسے وزن کرنا ہے اس کا. اور اس سلسلے کی ایک آخری کڑی یہ ہے جو مجھے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی ہے, یہ عزت کہ مجھ سے اصلاح لینے والوں میں یا مجھ سے مشورہ سخن کرنے والوں میں اردو دنیا کے کئی بڑے نام شامل ہیں. وہ شامل ہیں جو عروض گھول کے پی گئے ہیں. تو میں تو عروض کچا پکا ہی جانتا ہوں, میں تو صاف کہہ دیتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ ہے کہ میں پہلے شاعر ہوں, عروض داں ہونا بعد میں آتا ہے, پہلے شاعر ہونا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میرے ایک بزرگ سینئر شاعر ہیں, مثلاً میں نام نہیں لے رہا ہوں, وہ فوراً دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, بہت ماہر ہیں کئی زبانوں کے ماشاءاللہ, اور عروض بھی ماشاءاللہ اچھا جانتے ہیں. مشاعرے میں بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا انداز ہے, کہنے کے سہیل ذرا یہ دیکھ لیجئے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہنے کی کیوں, وہ ترجمہ تھا ہائیکو کا. میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. پھر میں نے کہا بدل دیں. وہ مصرع تھا کہ ایک کتا اور میں,
ٹھیک ہے. تو انہوں نے لکھا تھا میں اور ایک کتا, وزن میں تو تھا مگر وہ 3 مصرے ملا کے برا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا اس کو بدل دیں, آپ یوں کر دیں ایک کتا اور میں. کہنے کا ہاں, انہوں نے بدل دیا. تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ عروس تو کچا پکا آتا ہے, مگر مشورہ سخن اور اصلاح سخن میں وہ نام شامل ہیں جو اپنی اپنی جگہ مستحکم میں معتبر ہیں. یہ کس طرح ہوا؟ یہ اسی طرح ہوا کہ اگر میں شاعر ہوں تو عروس تھوڑی بہت سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا بہت جو بھی, اور نہیں ہوں تو بھائی مجھے کچھ بھی نہیں آتا. تو شاعری کے لیے عروس سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اوزان خطا نہ ہو اور جی. پڑھنے والے کے اوزان خطا نہ ہو. جی اچھا, ہائیکو کی بات کرتے ہیں, ہائیکو جی اس کی بات کرتے ہیں. تو فطرت نگاری سب کچھ ہے, اور آپ نے فطرت نگاری کے التزام کے ساتھ ساتھ اور موضوعات کا بھی انتخاب کیا, کبھی کسی سے انحراف کیا؟ بالکل. دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہائیکو میں بتائی جاتی ہے جاپان میں, کہ وہ لوگ باقاعدہ بناظر فطرت میں گم ہو کر, مشغول ہو کر گھنٹوں یا دنوں کوئی چیز سوچتے ہیں, اپنے طور پہ ایک روحانی اکتساب ہوتا ہے, پھر وہ ہائیکو کہتے ہیں. ایک بات ٹھیک, اس میں جو بنیادی اصول ہیں اس میں یہ ہے 5-7-5 کے صوتی ارکان کے علاوہ کہ کی گو ہونا چاہیے. کی گو, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے حرف فصل, سیزن ورڈ. اوکے, سیزن ورڈ کے بغیر ہائیکو اگر ہے تو وہ ہائیکو تو ہے مگر وہ اچھی ہائیکو نہیں ہے. اچھا, ٹھیک, فطرت نگاری لازمی عنصر ہے, اس کے بغیر ہائیکو کہی جاتی ہے جاپان میں مگر اسے دوسرے درجے پہ رکھا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں خاص طور پہ انگلش میں اس سے انحراف بہت زیادہ ہے. تو ہمارے بھی لوگوں نے کیا, میں نے بھی کیا ہے, مگر حتی الامکان میں فطرت نگاری ہی سے جڑا رہتا ہوں. مثال یہ ہے دیگر موضوعات پہ مثال یہ ہے کہ جمبو جیٹ کے پر پہ ہائیکو جاپان میں لکھی گئی ہے. تو ہمارے یہاں بزرگ, ہمارے معاصر پروفیسر محمد رئیس علوی نے بھی جمبو جیٹ کے پر پہ ہائیکو کہی. لوگ حیران ہو گئے, جاپانی جانتے تھے, جاپان میں رہ کے آئے تھے, پڑھائے تھے. انہوں نے کہا بھائی وہاں تو یہ شاعری بھی ہو رہی ہے. اچھا, اسی طرح سے ایٹم بم پہ باقاعدہ وہاں پہ ایک سلسلہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں ایک ہوا تھا آپ کے توسط سے کہ بھائی وہ ایک عالمی سطح پر کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھیجیں, تو وہ ایٹمی دھماکے کے موضوع پر, اس کی تباہ کاری کے موضوع پر ہائیکو کہنی تھی. بلکہ نہیں, آپ کا وہ تھا زلزلے کے موضوع پر, زلزلہ ایٹمی والا وہ دوسرا تھا. تو وہ موضوع ہے نا زلزلہ, تو میں نے جب اس پہ ہائیکو کہی ہے تو اس میں کہیں فطرت نگاری ہے کہیں پہ نہیں ہے. اب مثال ہے کہ سیاچن کہتا ہے, سیاچن کا نام سنتے ہی ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ سیاسی بات کر رہا ہوں. یہ سیاہ چن, سیاہ چن جنگلی گلاب بلتی زبان میں, صحیح, تو ہم تو ہے نہیں لگاتے اس میں, تو سیاچن. تو سیاچن کہتا ہے, آگے تو سنیں کیا کہتا ہے, جنگ تو آئے گی بعد میں, فطرت نگاری بھی آئے گی, موضوع سے انحراف بھی ہے. سیاچن کہتا ہے میرے پھولوں کی خاطر جھگڑا رہتا ہے. سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو جب سیاچن کے بیس کیمپ پر گئی تھی, بیس کیمپ سے اوپر کوئی نہیں جاتا جی عام لوگوں میں, تو وہ بیس کیمپ پر گئی تو ان کو گملے پیش کیے گئے جنگلی گلاب کے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو جو جنرل ضیاء مرحوم نے مصلحتاً کہا تھا کہ یہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی, لوگ لے اڑے, اس کا کچھ بنا دیا. تو بھائی سیاچن ٹاپ پر تو یقیناً کچھ نہیں ہوتا, بیس کیمپ میں وہ جنگلی گلاب ہے جس کا نام سیاہ چن ہے. تو بے نظیر حیران ہوئی. تو میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ سیاچن کہتا ہے میرے پھولوں کی خاطر جھگڑا رہتا ہے. اب اس میں موضوع سے انحراف ہے کہ فطرت نگاری کے موضوع پر نہیں ہے, جنگ اور سیاست ہے عالمی خطے کی, مگر فطرت نگاری کا عنصر ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جہیز کے موضوع پہ ایک ڈرامہ لکھوایا تھا, اس پہ ڈرامہ نگار نے اختتام اس شعر پہ کیا تھا ہائیکو. ہمیں تو وہی محسوس ہوا, پتہ نہیں اس پہ کہا جاتا ہے نہیں, کہ بیٹیاں تو پالی ہیں کس طرح رخصت کرو گے, پیٹیاں تو خالی ہیں. اس پہ اس ڈرامے کا اختتام ہوا تھا. بہرحال یہ ضمنی بات تھی. یہ جو ہے نا, جو میں سمجھ رہا ہوں فی الحال سن کے, وہ سہ مصرعی ہے جس میں ہمارے جو بزرگ ہیں ڈاکٹر محمد امین جاپان گئے, جاپانی میں جب جاپانی سیکھی, اتنی اچھی سیکھی, آج بھی فراٹے سے بولتے ہیں بڑھاپے میں. اچھا, انہوں نے یہاں آ کے جب ہائیکو شروع کی, پہلا مجموعہ کلام ان کا ہے صرف ہائیکو کے نام سے, انہوں نے اسے بجائے 5-7-5 کے انہوں نے اپنے طور پہ بیر خفیف مسدس میں مساوی الاوزان کر دیا. صحیح. میں نے ہائیکو انٹرنیشنل میں شائع کی ہیں, عملاً میں اس کا قائل نہیں, اور امین صاحب بھی ذاتی طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ صحیح یہی ہے 5-7-5 فیلن فیلن فا. تو یہ جو ہے نا, یہ سہ مصرعی معلوم ہو رہی ہے مجھے, بیر خفیف مسدس. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, غزل, نظم اور ہائیکو کے علاوہ بھی کسی اور صنف میں تبازمائی؟ جی, میں نے جو جاپانی اصناف میں تو واقع یا تنکا جسے کہتے ہیں, ہائیکو سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہائیکئی جو ہائیکو کی بنیاد میں تھی,
ہائیکئی رائج کرنے کی کوشش ہوئی، اس میں بھی میں نے ساتھ دیا تھا، وہ محض 2 اوروں کی 1-1 2-2 جو بھی. اور اس کے علاوہ ہائیکو کی طرز پہ 5-7-5 صوتی ارکان پر مشتمل ہے سین ریو، SENRYU. سین ریو پر اردو میں پہلا مضمون میرا ہے. ٹھیک. تو وہ میں نے تعارف کرایا تھا، مگر میں نے خود سین ریو نہیں کہی. سین ریو میں طنز و مزاح کے موضوعات ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ ہائیکو اور اس میں فرق ہے. ٹھیک. تو ناظرین اور سامعین، یہ سہیل احمد صدیقی بطور شاعر آپ سے ہم کلام تھے، میں بھی شریک گفتگو رہی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.